बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम और हम में आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, वो ये है कि इस्लाम में रियासत का क्या तसव्वुर है। ये आज हमारा मौजू है। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए जनाब मुफ्ती अल्लामा अहमद सईदी नूरानी साहब, और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब सूफ़ी मोहम्मद खालिद साहब, जो ताजदार दारुल एहसान कराची के अमीर हैं, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, आपका इनसे तारुफ़ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब क़िबला मुफ्ती साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, जज़ाकल्लाह। आप तशरीफ़ लाए। जनाब खालिद साहब, आपको भी खुशामदीद कि आप भी तशरीफ़ लाए। हज़रत, जिस तरह के ये आज का हमारा जो टॉपिक है कि इस्लाम में रियासत का क्या तसव्वुर है, जो रियासत है, जो एक स्टेट है, इस्लाम इसका क्या कॉन्सेप्ट बताती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम जनाब क़िबला ज़ुबैर अलवी साहब कि आपके तवस्सुल से मुझे यहाँ पर गुफ्तगू का मौका मिला। इसके साथ साथ मेरी दुआ है कि मीनस टीवी की तमाम इंतज़ामिया के लिए और बिलखुसूस इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन के लिए कि अल्लाह ताला इनकी दीन के रास्ते पर होने वाली इस कोशिश को और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, हमें यहाँ बेहतर से बेहतर अंदाज में खिदमत की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन। आपने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में मुखातब किया है कि इस्लाम में रियासत का क्या तसव्वुर है। हमारे यहाँ उमूमी तौर पर आजकल जो है ना, दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, रियासत और हुकूमत। इसके मुकाबले में इस्लामी नुक्ता निगाह से खिलाफत और अमारत के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पर रियासत का ये तसव्वुर नहीं है जो हमारे मौजूदा दौर में पाया जाता है, और हुकूमत का भी ये तसव्वुर नहीं है जो मौजूदा दौर में पाया जाता है। ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में, उसके बाद, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस से पहले भी हमेशा हर दीन का रियासत के साथ ताल्लुक़ ज़रूर रहा। हर दीन का रियासत के साथ रिश्ता ज़रूर रहा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि दीन हमेशा नाफिज रियासत के अहकामात के ज़रिए ही होता है। ठीक है ना। दीन हमेशा, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजी की बातें करते हुए फरमाया, कानत बनी इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, कि बनी इसराइल के अंबिया सियासत किया करते थे। क्या सियासत का माना ये मौजूदा अंदाज में सियासत नहीं है, बल्कि सियासत कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के आने वाले मसाइल को फ़हम फरासत के साथ समझ कर उनका हल निकालना। वाह वाह। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जैसे ही किसी नबी का विसाल होता, कुल्लमा हलाका खलफहु नबियुन, कि जैसे ही कोई नबी इस दुनिया से रुखसत होता, अल्लाह तबारक व तआला उसके फ़ौरन बाद उसके खलीफा के तौर पर दूसरा नबी अता फरमा देता। अब देखिए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने हुकूमत की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने हुकूमत की, हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने हुकूमत की, तमाम की सल्तनत थी, तमाम की हुकूमत थी, क्योंकि दीन हमेशा हुकूमत के तवस्सुल से नाफिज होता है। क्या कहने। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। किस लिए? कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। क्या कहने। अब देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस खूबसूरत अंदाज फरमाया कि तअमुरूना बिल मारूफ, तुम नेकी के कामों का हुक्म देते हो। ये नहीं फरमाया कि दरख्वास्त करते हो, हुक्म देते हो। अब किसी से पूरी ज़िंदगी रिक्वेस्ट करते रहें कि हुजूर मेरी दरख्वास्त है कि आप नमाज के लिए तशरीफ़ लाएं, अब यकीन माने नमाज के लिए बंदा नहीं आएगा। अगर आप बतौर हाकिम हुक्म नाफिज कर दें कि ज़ोहर की नमाज 1:30 बजे होगी और मुझे 1:15 बजे हर बंदा मस्जिद में चाहिए,
اب یقین مانے لوگ 1 بجے مسجد میں بیٹھے ہوں گے، کیا بات، اس لیے کہ اب امیر کا امر تھا، یہ امیر کا حکم ہے نا۔ اس کی ایگزامپل آپ سعودی عربیہ میں دیکھیے نا کہ جیسے اذان کی آواز آتی ہے شٹر گر جاتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں مساجد، لوگوں کو کاروبار بھول جاتا ہے نا، بالکل ایسا لوگ ہی جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے اعلیٰ سبیل الاستعلاء، یعنی کہ بطور حکم نافذ ہوتا ہے، اور بطور حکم نافذ اسی طرح ہوگا کہ جب ریاست ہوگی۔ ریاست اگر اسلام کے پاس ریاست نہیں ہوگی تو اسلام نافذ نہیں ہوگا، جب اسلام نافذ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ دین عطا کیوں فرمایا تھا؟ اللہ، دین کے لانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو تم پر نافذ کر دے، اور نافذ اسلام ہمیشہ ریاست کے ساتھ ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، یعنی کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ریاست ہوگی تو وہ تو اسلام امپلیمنٹ جب بے نافذ شک ہوگا، امپلیمنٹ جب ہی ہوگا جب ریاست ہوگی، ریاست ہوگی تو اسلام کا نفاذ ہوگا۔ اب ریاست کیسی ہوگی، کیسا ہونا چاہیے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب صوفی محمد خالد صاحب، جو تاجدار دارالحسن کراچی مرکز کے امیر ہیں۔ جناب خالد صاحب خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا۔ قبلہ نے بہت ہی پیارے اور احسن انداز کے اندر اپنی گفتگو میں بتایا کہ ریاست کیا ہے اور اسلام میں ریاست کا کیا تصور ہے۔ بالکل۔ تو حضرت نے بڑی اعلیٰ بات فرمائی کہ جب ایک امیر ایک نظام کے ساتھ منسلک ہوگا، جب وہ قانون نافذ فرما دے گا تو پھر اس قانون کو جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا اس کا، بالکل ایسا ہی، اور پھر اس قانون کے ماتحت ہی اس کی حکومت کام کرے گی۔ تو اس کام کرنے پر جس طرح کہ اسلام ماشاءاللہ ایک دین فطرت ہے، اور اسلام میں زندگی گزارنے کے تمام ضابطۂ حیات کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن کریم میں تمام تر چیزوں کو، یہ حضرت نے بہت ہی احسن بات کہی کہ پہلے کے انبیاء جو انہوں نے بھی حکومتیں کی، ریاستیں چلائی، ایسے ہی، اور چلا کر ہمیں دکھا دیا کہ ریاستیں کس طرح چلتی ہیں۔ تو اسی طرح نا قرآن کریم وہ کریم کتاب ہے، وہ عظیم کتاب ہے، وہ روشنی والی کتاب ہے، جس میں اللہ کریم نے دور جدید میں آنے والی تمام تر جو جدت ہیں ان کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا، اور زندگی گزارنے کے تمام ضابطۂ حیات کو اس میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ جب تم پر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو تم کس طرح اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت نے بہت ہی اعلیٰ اپنی گفتگو فرمائی۔ تو ایک جو دین فطرت ہے، ہمیں دین اسلام کے ماتحت اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی اگر جس طرح کہ خالد بھائی نے ارشاد فرمایا نا کہ جب رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ وہ رول کو امپلیمنٹ کریں گے تو ڈیفینیٹ ریاست امپلیمنٹ کرے گی نا، اور ریاست امپلیمنٹ کرے گی، ریاست ان پہ امپلیمنٹ کرے گی جہاں وہ لوگ ہوں گے، بے شک لوگ ہوں گے، یعنی کہ وہ جگہ، وہ اسپیس چاہیے نا۔ بے شک ایسا ہی جی۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی دوسرے کنٹری میں جا کر اپنے رول نافذ کروں تو وہ تو نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی اسٹیٹ نہیں ہے، وہ اس کی ریاست نہیں ہے، وہ اپنی ریاست میں آئے گا تو کرے گا۔ تو یہ اسلام جو ہے کہ آفاقی مذہب جو پوری دنیا میں اس کا پیغام جانا ہے، اور اس کو چھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ یہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی امت ہے تمام امت تک اس کا پیغام پہنچ جائے۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ اس کا اسلام کا نفاذ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جیسے اسلام کے اندر ریاست کا تصور ہے، اسی طرح نظام ریاست میں اسلام کا تصور ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس قرآن پاک کو بطور آئین، بطور نظام ہمیں عطا کیا۔ صحیح ہے۔ اور اگر آج کے دور میں ہم لیت و لال سے کام لیں، چون و چران سے کام لیں کہ دیکھیں جی بہت مشکل ہو جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک کا سسٹم
نافذ کر کے دکھایا۔ ہوں، سب سے پہلی ریاست جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی وہ ریاست مدینہ تھی۔ ریاست مدینہ، کیا نبی کہہ رہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں اسلام کے نظام کو نافذ کر کے دکھایا، اور بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کے خلفاء نے اسی سسٹم پر چل کر دکھایا۔ کیا بات ہے؟ صرف ایک مسئلہ زکوٰۃ کا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب بہت سارے لوگ جہاں پر ابھی نیا نیا اسلام پہنچا تھا انہوں نے زکوٰۃ کے نظام سے اعراض کرنے کی کوشش کی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ واہ، آپ کو مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا اسپیس دے دیا جائے کہ ہم ابھی اپنے سسٹم کو مضبوط کر لیں، اپنی ریاست کو مضبوط کر لیں، آئندہ سال ان کے ساتھ جہاد ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان پر جہاد کے لیے لشکر بھیجوں گا، اگرچہ میں مدینے میں اکیلا رہ جاؤں اور جنگل سے جانور آ کر ابو بکر صدیق کو گھسیٹ کر لے جائیں، اللہ، میں اس کے باوجود ان کے ساتھ نظام اسلام کو قائم کرنے کے لیے جہاد کروں گا۔ بالکل، تو یعنی کہ اسلام ریاست کے اندر اسلام کا بنیادی پہلو موجود ہے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے تو اس کو اس قدر اہمیت عطا کی، فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا کہ اے حبیب مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ذاتی معاملات میں بھی آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ بے شک بے شک ایسا ہی ہے۔ یعنی کہ ایک تو ریاست کے وہ قوانین ہیں جو اجتماعیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اجتماعیت والے قوانین کے اندر تو قرآن سے فیصلہ ہوگا، حدیث مبارکہ سے فیصلہ ہوگا، سیرت مصطفیٰ سے فیصلہ ہوگا، لیکن فرمایا کہ لوگوں کے جو خانگی معاملات ہوں گے، جو لوگوں کے خاندانی معاملات ہوں گے، جو لوگوں کے گھریلو معاملات ہوں گے، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو لے کر چلنا ہوگا۔ اگر تم وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو لے کر نہیں چلو گے تو فرمایا کہ خدا کی قسم تمہارے ایمان کی تکمیل ہرگز نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت یہ ذمہ داری پھر کس کی ہے؟ اب دیکھیں اسٹیٹ تو موجود ہے، ریاست موجود ہے، ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ریاست کو الگ کر دیا ہے، اسلام کو الگ کر دیا ہے، اور ریاست کو چلانے والوں کو الگ کر دیا ہے، دین پہ عمل کرنے والے الگ ہو گئے، جو مبلغ ہو گئے، جو علماء ہو گئے، جو مشائخ ہو گئے، جو مفتیان اکرام ہو گئے، وہ ان کو ہم نے اٹھا کے الگ پلیٹ میں رکھ دیا کہ یہ لوگ الگ ہیں، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے، اور جو ہمارے اوپر حکومت کرے گی وہ دوسری مخلوق ہوگی۔ تو یہ دورہ نظام تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہمارے اندر تقسیم جو ہے نا یہ باقاعدہ ایک سازش کے ذریعے پیدا کی گئی، اور ہم نے بدقسمتی سے اس کو قبول بھی کر لیا۔ اسلام کے اندر اس انداز میں جمہوری سسٹم کا کوئی سپیس نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ڈیموکریسی، جی، اسلام جو ہے وہ خلافت کے نظام کو چاہتا ہے، اور علامہ اقبال نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا نا۔ آپ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام، جمہوریت وہ نظام سلطنت ہے کہ جس میں سروں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ تو اسلام جو ہے یہ جمہوریت کے اس موجودہ سسٹم کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایک شخص ہے جو بہترین عالم دین ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی عبور ہے، وہ جدید تعلیم سے بھی وابستہ ہے، وہ یونیورسٹی سے بھی فارغ ہے، وہ بڑے بڑے اداروں میں مقصد تعلیمی صلاحیتیں اس نے اپنے خرچ کی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ ایک آدمی ہے، اس کے مقابلے میں دو افراد ایسے ہیں کہ جنہیں اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا، انہوں نے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، انہوں نے کبھی قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کیا، ان کا جدید تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نظام جمہوریت میں اگر ہم آ جائیں، وہ دو ووٹ ہیں، یہ ایک ووٹ ہے، تو جیتیں گے وہ جنہیں اپنا نام لکھنا نہیں آتا، جس کے پاس اکثریت ہوگی، جس کے پاس اکثریت ان دو افراد کی ہے نا، اس ایک کے مقابلے میں۔ تو اس لیے اسلام جو ہے نا اس نظام کا خواہاں نہیں ہے۔ اسلام وَأُولِي الْأَمْرِ کی بات کرتا ہے کہ اسلام ہمیشہ ان لوگوں کو اوپر لے کر آتا ہے جو نظام قرآن سے واقف ہوں، جو نظام حدیث سے واقف ہوں، جو نظام سلطنت سے واقف ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہی آپ والی بات کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جی، تو ہم پورے داخل تو نہیں ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہاں، فرمایا کہ اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، مکمل داخل ہو جائے، تو ہم مکمل داخل نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے آدھا یہ لے لیا حصہ، آدھا ہم نے یہ حصہ لے لیا۔ تو پھر خالد بھائی وہ والی حدیث آپ سنائیے کہ تھکا دوں گا تمہیں، ہوگا وہی جو
میں چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث قدسی ہے نا، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اللہ انسان سے فرما رہا ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے. پر اللہ نا آپشن دے رہا ہے اس حدیث میں بندے کو کہ پر اگر اپنے آپ کو تو نے ڈھال دیا اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے عطا کر دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے. پھر اللہ اسی حدیث کا ایک رخ ہے، اس میں اپنے بندے کو الٹیمیٹم بھی دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اور تو نے رد کیا اسے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. کیا بات ہے. پھر اللہ نتیجہ بیان فرما رہا ہے کہ ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے. تو ڈیفینیٹلی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ جو چاہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پر یہ جو آپ کا سوال تھا نا حضرت صاحب، اس میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ بہت پیارا سوال تھا کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے ریاست میں. بالکل ہمارا رول کیا ہونا چاہیے. حضرت نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی اس سے پہلے گفتگو میں. حضرت نے فرمایا نا کہ دین سے دوری ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ آج اگر تھوڑا سا ہم غور کریں اس بات میں تو مسجدیں ہماری بڑی عالیشان بنی ہوئی ہیں، بہت عالیشان ہیں. مسجدوں میں آج اے سی تک لگے ہوئے ہیں، ہر قسم کی فیسلٹی ہمیں ملی ہوئی ہے. پر افسوس جس مقصد کے لیے اس مسجد کو قائم کیا گیا، نمازی نہیں ہے. مسجدیں خوبصورت ہیں، نمازی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ اس بارے میں ہمیں غور کرنا پڑے گا. یہ صرف نا آج ہم نے اس بات کو علماء پر، مفتیان کرام پر ہی چھوڑ دیا ہے. دراصل یہ اس میں نا ہم سب کی برابر کی ذمہ داری ہے، اس پوری امت کی. ہم دیکھیں نا خطبہ حجۃ الوداع میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اس پوری امت کو عطا فرمائی. بلغوا انی ولو آیا ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ ایک بھی آیت تمہیں آتی ہے پہنچا دو. تمہارا کام ہے پہنچا دینا. تو مبلغ بننا ہر امتی کی ذمہ داری ہے. دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہم کوشاں ہوں، اور اتحاد بین المسلمین کا پلیٹ فارم، جس پلیٹ فارم سے ہم اس کام کو اجاگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ ہماری رہنمائی فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہماری ریاستیں بھی مضبوط ہو جائیں گی. اور حضرت نے فرمائی نا کہ شریعت، جب حضرت نے بڑی پیاری بات کہی کہ دو بندے وہ ہیں جنہیں کچھ نہ لکھنا آتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہے جس طرح کہہ لیں آپ، اور ایک بندہ وہ ہے جو پورا کا پورا دین میں داخل ہے، عالم ہے، مفتی ہے، وہ بہترین یونیورسٹی سے اپنا وقت کمپلیٹ تعلیم لے کر اور گزر چکا ہے. اس نے وہاں پر دین کی تعلیم حاصل کی ہے. اس کے بعد بھی آج ووٹ کسے پڑھ رہے ہیں؟ آج اسے پڑھ لیں ووٹ جو کہ جسے اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا. تو اس چیز میں ہمیں فکر کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک دینی معاشرہ کس طرح قائم ہوگا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب خالد صاحب، آپ نے بہت خوبصورت فرمائی. جناب مفتی علامہ احمد سعیدی نورانی صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی اس ٹاپک کو ڈسکس کریں کہ اسلام میں ریاست کا کیا تصور ہے. اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ریاست کو کیسے چلانا ہے، ریاست کے معاملات کو کس طرح دیکھنا ہے. یہ آج ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. فی امان.